السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذکر الہی کی فضیلت۔ قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کئی جگہ پر ترغیب دی گئی ہے۔ ذکر کرنے والوں اور ذکر کرنے والیوں کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے والوں اور ذکر کرنے والیوں کے لیے مغفرت ہے، جنت بھی ان کے لیے تیار ہے، اور اجر عظیم بھی ایسے لوگوں کے لیے ہے۔ ذکر الہی کی کثرت سے ایمان میں تر و تازگی اور اعمال میں استقامت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کا ذکر کرتے رہنے سے انسان کے دل میں راسخ ہو جاتا ہے اور تعصب بھی ذکر میں مشغول رہنے لگتا ہے۔ مشہور مقولہ ہے کہ جب کسی بات کو بار بار دہرایا جاتا ہے تو وہ بات دل نشیں ہو جاتی ہے۔ ذکر الہی کی تاثیر بھی کچھ یا بہت افضل ہے، کچھ نہیں بہت افضل ہے۔ اس سے دل میں نور اور طبیعت میں سرور پیدا ہو جاتا ہے۔ طبیعت میں بے نیازی پیدا ہو جاتی ہے اور کام خود بخود بن جاتے ہیں۔ انسان اپنے مولا کی یاد میں ایسا مست ہو جاتا ہے کہ اس کو دنیا و مافیا کا تصور ہی نہیں ہے۔ یہ تو ذکر الہی کی تاثیر عام انسانوں کے قلوب پر ہوتی ہے۔ اللہ کے ولیوں کی اور اس کے مخصوص بندوں کی تو بات ہی اور ہوتی ہے، جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ذکر الہی انسان کی زندگی کا اصل مقصد ہے اور عبادت کی روح ہے۔ یہ روح کی غذا ہے۔ جیسے ہمارے جسم کو غذا کی ضرورت پڑتی ہے، روح کو بھی غذا کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس کی غذا ہے ذکر اور شکر۔ فرض نمازوں اور سنتوں، واجبات اور نوافل کی ادائیگی کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ بندہ طہارت کے ساتھ اللہ کے مقدس دربار میں دن میں کم سے کم 5 بار ضرور حاضری دے، اور قیام و رکوع اور واوید و سجدوں میں اپنے مولا کے حضور اپنی حاضری درج کرائے۔ نماز میں صرف جسم اور زبان نہیں بلکہ روح بھی عبادت کے لفظ سے بھرا اندیز ہوتی ہے۔ نماز مکمل ذکر ہے۔ نماز دین کا سکون ہے۔ نماز سے ذکر کی تمام فضیلتیں نمازی کو حاصل ہو جاتی ہیں، خاص کر جب ہم سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں تو رب العالمین سے سب سے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی قرآن کریم کی تلاوت بھی افضل ذکر ہے جو نماز میں ہمیں حاصل ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ آیت کو ملانا پڑتا ہے۔ اگر ہم صرف قرآن شریف پڑھتے ہیں تو اس میں قبلہ رخ ہو کر ادھر ادھر نہ دیکھنے کی پابندی نہیں ہوتی۔ نماز میں ہم مکمل
हवा के साथ किबला रुख हो। किबला रुख होकर रब्बुल आलमीन की इबादत में मशगूल होते हैं। लिहाजा ये अफजल जिक्र है। नमाज में दुरूद पाक की भी फजीलत हासिल हो जाती है। कलमा तैयबा का विर्द भी बहुत फजीलत रखता है। ऐसे ही रोज़ा में भी खाने पीने और नफसानी ख्वाहिशात से मुकर्रर वक्त में दूर रहने का मतलब भी यही है कि बंदा अपने आप को अल्लाह ताला के जिक्र की तरफ राग़िब करता है और भूखे रहकर हर वक्त को याद इलाही में मसरूफ हो जाता है। रोजेदार को हर वक्त रोजे की एहतियात करनी पड़ती है और वो भी एक तरह से अल्लाह का जिक्र ही है। वो ध्यान रखता है कि अगर मेरा रोजा टूट गया, मकरूह हो गया, तो अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं हो। वो रोजे की नियत से लेकर इफ्तार के वक्त की दुआ तक अल्लाह की याद में मसरूफ रहता है। रोजा इंसानी क़ुलूब और नफ्स में पाकीज़गी पैदा करता है और दिल को इस काबिल करता है कि दिल में याद इलाही करार पकड़ सके, क्योंकि दिल जब नफसानी लिज्जतों में घिरा होता है तो वो जिक्र इलाही में कामयाब नहीं हो सकता। ऐसे ही हज भी एहराम की नियत और हज की तैयारियों से लेकर आखिर मुनासक की अदायगी में भी जिक्र इलाही से लबरेज है। लब्बैक की सदाएं बुलंद करना, तवाफ और मुक़द्दस मक़ामात पर दुआओं का विर्द करना और हर कदम पर अल्लाह की रज़ा की तलब के लिए तकलीफ और मुश्किलों को बर्दाश्त करना भी जिक्र इलाही मौजूद है, क्योंकि वो भी अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक अदा की जाती है। जिक्र इलाही एक ऐसी भट्टी है जो हर तरह के मैल को दूर कर देती है और जिक्र बंदे को हकीकी मायनों में इस रास्ते पर गमज़िन कर देता है जिस पर चलकर बंदे और अल्लाह के दरमियान हिजाबात दूर होते चले जाते हैं और वो फनाफी अल्लाह के आला दर्जे पर फाइल हो जाता है और परवरदिगार अपने बंदे से हर तरह से राजी हो जाता है। और जब अल्लाह ताला अपने बंदे से खुश हो जाता है तो वो ऐसे दीन व दुनिया में अपनी रहमतों से माला माल करके उसका नाम खूब बुलंद करता है और उसे दायमी मकबूलियत हासिल हो जाती है। जिक्र इलाही सबसे आली बंदगी है, जबकि इखलास और मुकम्मल जज्बे के साथ हो। इसमें किसी भी रियाकारी और दुनियावी गुर्ज से कोई ताल्लुक ना हो। जिक्र से हिलावत ईमानी हासिल होती है। यूं कहना चाहिए कि जिक्र से महराज ईमानी है। जिक्र से हर दुख और परेशानी दूर हो जाती है। जिक्र से हर दुख और परेशानी दूर हो जाती है और दिल को सुकून और चैन नसीब हो जाता है, जो जिंदगी के लिए बेहद मुफीद है। अगर किसी के दिल में सुकून और चैन न हो तो वो बेहद परेशान रहने लगता है, तरह तरह की बीमारियों में गिर जाता है। सुकून की दौलत जिक्र इलाही से हासिल होती है। जिक्र इलाही परवरदिगार से करीब होने का जरिया है या जीना सीढ़ी है और जिक्र से मुर्दा दिलों की जिंदगी है। जिक्र से कब्र में रोशनी होती है और ये जरिया निजात है। हर इंसान अपने आप को अक्लमंद समझता है और दानिशमंद होने पर फख्र भी करता है।
چاہے زبان سے وہ فخر نہ کرے، لیکن اس کے احوال و اعتبار سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ شخص اپنے اوپر ناز کر رہا ہے۔ ہمیں کس چیز پر ناز کرنا چاہیے؟ وہ ہے اللہ کا ذکر اور اس کی مخلوقات میں غور و فکر۔ قرآن کریم نے فرمایا، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات دن کے آنے جانے میں البتہ کھلی نشانیاں ہیں اہل دانش کے لیے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قیام کی حالت میں، قعود ہی حالت میں اور اپنے پہلوؤں پر رہتے ہیں، اپنے پہلوؤں پر رہتے ہیں یا رہتے ہوئے، یعنی ہر حالت میں وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں اور غور و فکر کرتے ہیں۔ آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور بناوٹ میں اور ان کے دل سے یہی آواز بلند ہوتی ہے، اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بیکار نہیں پیدا کیا، تیری ذات پاک ہے اور بے عیب ہے۔ اے پروردگار، ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ اصل عقل مندی یہ ہے کہ انسان اپنے رب کو پہچانے، اس کا ذکر کرے اور اس کی شان میں غور و فکر کرے، اپنے ایمان کو تازہ کرتا رہے اور اس کی اطاعت میں کوتاہی نہ کرے۔ کچھ لوگ کثرت سے صدقہ خیرات کرتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ اپنی بے حیائی کی وجہ سے اس فضیلت کو نہیں پا سکتے۔ ہر ایک کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ وہ کثرت سے صدقہ کرے اور اللہ کے بندوں کی خدمت کرے۔ اگر ایک شخص کے پاس بہت سے روپیے ہو اور وہ ان کو تقسیم کرتا ہو اور دوسرا شخص اللہ کے ذکر میں مشغول ہو تو دونوں میں ذکر کرنے والا افضل ہے، جو صبح کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیا کرو، کے بعد اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیانی حصے میں تمہاری غفلت دور کر دیں گے اور تمہارے سارے کام بنا دیں گے۔ ہر مومن مرد اور عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں ذکر الہی کے لیے وقت فارغ کرے اور 24 گھنٹوں میں تلاوت اور تسبیحات، درود اور استغفار پڑھنے کے لیے وقت نکالے۔ انشاءاللہ اس سے بہت سے فائدے حاصل ہوں گے اور ہر کام بن جائیں گے۔ ذکر الہی کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔ اس فضیلت کو حاصل کرنے میں غفلت یا کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت آپ کو بھی اور مجھے بھی، تمام امت مسلمہ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھائیوں، اگر آپ کو میرے موضوع پسند آ رہے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں، تاکہ یہ ٹاپکس یا ان وشیوں پر بات چیت ہمارے اور بھائیوں تک پہنچ سکے اور وہ بھی جانکاری حاصل کر سکیں یا فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ حافظ، خدا آپ کو سلامت۔